बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि क्या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। ये क्या मामला है, इस पर आप नाज़रीन के साथ तफसीलात शेयर करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक का एहतजाज है। पिछले 12 घंटों में तहरीक इंसाफ का ये शो कैसा रहा, इस पर हम बात करेंगे। कितनी मुज़ाहमत दिखाई गई है अब तक तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से गिरफ़्तारियों की बात भी करेंगे। और जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने क्या झुर्लू फेरा है। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी तफसीलात व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो पहली ख़बर नाज़रीन, जो कि कल ऐलान किया था मोहसिन नकवी साहब ने कि जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है वो रेंजर और फ़ौज के सपोर्ट कर दी जाएगी। आप जानते हैं कि इस्लामाबाद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास होने जा रहा है और इसमें सरबराहान मुमलिकत ने शिरकत करनी है। तो नोटिफिकेशन एक जारी किया गया है वजारत दाखिला की जानिब से, और उस नोटिफिकेशन में फ़ौज को तलब कर लिया गया है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत आइन के आर्टिकल 245 के तहत जो नाज़रीन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के बाद नाज़रीन जो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी है वो फ़ौज के हवाले कर दी जाएगी। 5 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये नोटिफिकेशन मौसर रहेगा, यानी रात 12 बजे से पाक फ़ौज और रेंजर जो है इस्लामाबाद की सिक्योरिटी संभाल लेंगे। और जब फ़ौज ये सिक्योरिटी संभाल लेगी, इस्लामाबाद की सिक्योरिटी फ़ौज को तफवीज़ कर दी जाएगी, फ़ौज के सपोर्ट कर दी जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला का किस करवट बैठेगा और किस रुख अख्तियार करेगा। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट है। दूसरा नाज़रीन ये है कि अगर एहतजाज की अगर हम बात करें, अब तक पिछले 12 घंटों से क्या हुआ है। सुबह 8 बजे से लेके अब रात के 8 बजे से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है। मैं तो 8 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ग़ालिबन 8:15 बजे तक ये वीडियो या 8:30 बजे तक पब्लिक हो जाएगी। अब तक की नाज़रीन अगर हम बात करें तो सुबह जो जितने भी दाखिली पॉइंट्स हैं, एंट्री पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद के, उनको कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया। तमाम दाखिली रास्ते बंद। पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद में तैनात की गई, रावलपिंडी में तैनात की गई, अटक पुल पे तैनात की गई। ना सिर्फ पुलिस की नफरी को तैनात किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो खंदकें खोदी गईं, अटक पुल के मकाम पर खंदकें भी खोदी गईं और रेड जोन को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया। सिर्फ एक रास्ता रखा गया रेड जोन के अंदर दाखिले के लिए, वो नाज़रीन मारगला का रोड था। लेकिन उस मारगला के एंट्री पॉइंट पर पहुंचने के लिए भी आपको कई रुकावटें, कई आपको जगहों से जो है वो ऐसी जगहें जहां पर कंटेनर रखे गए हैं, कंटेनर रख के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, वहाँ से आपको गुजरना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल है कि आप मारगला के रास्ते से जो है वो रेड जोन में दाखिल हो सकें। जहाँ तक नाज़रीन पिंडी की अगर हम बात करें, जैसे मैंने कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में दोनों जगहों पर पीटीआई के कारकुनान और रास्ते बंद किए गए। तो रावलपिंडी की अगर हम बात करें तो मजमूई तौर पे तो रावलपिंडी पुरअमन रहा, लेकिन 3 मकामात हैं रावलपिंडी के जहाँ पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कोशिश की रास्ता बनाने की, रुकावटें हटाने की और इस्लामाबाद में दाखिले की। एक तो मुज़ाहमत और झड़पें हुई शमसाबाद के मकाम पर, वहाँ पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई, पीटीआई के कारकुनान की जानिब से पथराव किया गया। लेकिन जब शेलिंग हुई तो ये पीटीआई के कारकुनान जो है वो मुंतशिर हो गए। दूसरा, सवान के मकाम पर जो पुलिस पे पथराव किया गया तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से, 3 पुलिस के मतलब जो एक अफिसर थे, 2 जवान थे, वो ज़ख्मी हो गए हल्का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुज़ाहमत देखी गई नाज़रीन, वो देखी गई फैज़ाबाद के मकाम पर, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश की और एक से ज़्यादा मरतबा उन्होंने ट्राई की कि जो रुकावटें खड़ी की गई हैं उन रुकावटों को हटा के रास्ता बना के आगे बढ़ा जाए,
لیکن چونکہ اس مقام پر بھی فیض آباد کے مقام پر بھی ایف سی کی، رینجر کی، پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی، تو اب تک جب میں یہ پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد میں داخل ہونے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ لیکن راولپنڈی کے پورے شہر میں جو میں نے مختلف گروپس میں، میڈیا کے گروپس میں جو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، کسی ویڈیو میں راولپنڈی کا کوئی رہنما، کوئی بڑا نام میں نے کسی مقام کے اوپر نہیں دیکھا۔ اب آ جاتے ناظرین اسلام آباد کی اگر ہم بات کریں، اسلام آباد میں ناظرین جو سب سے اہم پوائنٹ ہے، بلکہ واحد پوائنٹ ہے جہاں پر تحریک انصاف کے لوگ پہنچے ہیں، اور وہ وہی جگہ ہے ڈی چوک کے پاس کی، جس کو اب ایکسپریس چوک بھی کہتے ہیں، جہاں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ پہنچے۔ لیکن جو پہنچا اس نے اگر وہاں پہ معافی چاہتا ہوں ناظرین، اگر کوئی ہینکی پھینکی کی ہے تو اس کو گرفتار کر کے گاڑی میں ڈال کے تھانے میں منتقل کر دیا گیا، کیونکہ سیکشن 144 لگا ہے۔ اور یہ ناظرین صبح 8 بجے سے لے کے اب تک یہی ہو رہا ہے۔ کوئی 30 سے زائد جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ علیمہ خان صاحبہ، نورین خانم صاحبہ، ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین اس میں جو ایک چیز ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ڈی چوک پر بھی جو اب تک صبح 8 بجے سے لے کے اب تک جو لوگ بہت پہنچے ہیں، ان کی تعداد ناظرین 100 سے زیادہ نہیں ہے، اور وہ اسلام آباد کے مقامی لگتے ہیں، اور وہ ڈی چوک سے تقریباً کوئی 2.5-3 کلومیٹر پیچھے کھڑے ہیں۔ اور اب کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو لائٹس بند کر دی گئی ہیں، جو مزاحمت کر رہے تھے ان کی گرفتاری کے لیے شیلنگ بھی پھینکے گئے، منتشر کرنے کے لیے لائٹس کو بند کیا گیا، اور اب اسلام آباد کی جو گلیاں ہیں وہاں پر پولیس ان کے پیچھے ہے، تو وہ ابھی فی الحال منتشر ہو گئے ہیں۔ لیکن ناظرین جو اہم چیز ہے جس پر ابھی تک بات نہیں ہوئی کہ گنڈا پور صاحب، کیا گنڈا پور صاحب کو منتقل کیا گیا نامعلوم مقام پر؟ تو گنڈا پور صاحب سے جڑی ناظرین 3 خبریں ہیں۔ ایک تو خبر ناظرین یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کی تصویر کے اوپر لڑائی ہو گئی ہے۔ جی کیا تصویر ہے ناظرین؟ یہ تصویر ہے گنڈا پور صاحب کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے یہ جاری کی ہے، یہ تصویر ہے۔ اب اس کے اوپر لڑائی کیا ہوئی ہے ناظرین؟ اس پہ لکھا ہے عدلیہ بچاؤ، آئین بچاؤ، 4 اکتوبر پرامن احتجاج ڈی چوک اسلام آباد۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری اطلاعات جناب وقاص اکرم صاحب یہ جاری کرتے ہیں۔ اس پہ معید پیرزادہ صاحب جو کہ اینکر ہیں، مشہور اینکر انگوٹھے والے، والد صاحب جو ہے وہ بستر مرگ پہ پڑے تھے، لیکن ان کو والد صاحب کی فکر نہیں تھی، ان کو پراپرٹی کی فکر تھی، تو والد صاحب کے انگوٹھے کاغذوں پہ لگوا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، دیکھنی ہوتی ہیں، اور بھی ان کا انگوٹھا مشہور ہوا تھا جب پاناما کے کیس میں نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو یہ عدالتوں سے یوں انگوٹھے دکھاتے ہوئے باہر نکلے تھے۔ اب یہ جو انہوں نے تصویر پیش کی ہے شیخ وقاص اکرم صاحب نے، اس پہ یہ معید پیرزادہ صاحب کیا ڈائریکشن جاری کر رہے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ شیخ صاحب کیا اس پوسٹر میں عمران خان کی تصویر نہ ہونا محض ایک غلطی ہے یا جرنیلوں کی خواہش پوری کی جا رہی ہے؟ یہ معید پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس پہ گنڈا پور صاحب کی تصویر کیوں ہے، عمران خان صاحب کی تصویر کیوں نہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کی خواہش پہ ایسا کیا گیا؟ اس میں ناظرین شیخ وقاص اکرم صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، اب پتہ نہیں کون سے ڈاکٹر کی بات کی ہے، انسانوں والا ڈاکٹر یا ڈنگر ڈاکٹر، لیکن بہرحال وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اس تصویر کو غور سے دیکھتے تو شاید یہ بات نہ کرتے، اس تصویر کو دوبارہ دیکھیں۔ اب جب دوبارہ دیکھنے کا شیخ وقاص اکرم نے کہا نا، تو مجھے یہ ڈاکٹر جو ان کو کہا گیا تو مجھے شک ہوا، تو کیونکہ میں پہلے دیکھ چکا تھا، کیونکہ یہ تصویر شاید میں آپ کو دکھا پاؤں۔ اس تصویر کے جہاں ایک سائڈ پہ گنڈا پور کی تصویر ہے، یہ جو خالی جگہ ہے اس کو اگر آپ بولڈ کر کے یا کلوز کر کے زوم کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر واٹر عمران خان صاحب کی تصویر ہے واٹر مارک کے ساتھ، آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ اس پوسٹر میں عمران خان صاحب کی تصویر نہیں لگائی گئی۔ تو مجھے لگا کہ یار یہ وہ والا ڈاکٹر نہیں ہے، جو دوسرے والا میں نے ڈاکٹر کہا نا کہ یہ دوسرے والا ڈاکٹر ہے، اگر غور سے دیکھ لیتا تو خان صاحب کی تصویر اس میں موجود ہے، لیکن کیا کریں، چشمے کا نمبر لگتا پرانا ہو گیا ہے یا پھر دوسرے والی بات آتی ہے۔ ایک تو ناظرین یہ معاملہ ہے۔ دوسرا ناظرین ان سے متعلق گنڈا پور صاحب سے متعلق 2 صحافیوں نے 2 بڑے دعوے کیے ہیں، دونوں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ایک حسن ایوب صاحب ہیں۔
حسن ایوب صاحب نے کہا کہ تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ گنڈاپور نے متعلقہ حکام سے آج رات اٹک کے نزدیک پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی ہے۔ میں فیکچوئل پوزیشن بھی آپ کو بتاؤں گا، پہلے یہ پڑھ لیں کہ حسن ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی لاہور اور پنڈی کے جلسے کے شام چند منٹوں میں ہی جلسے سے بھاگے پر گنڈاپور کی کافی سرزنش ہوئی تھی۔ اب حسن ایوب صاحب کہتے ہیں کہ بظاہر اس دفعہ گنڈاپور کو اٹک کے آس پاس رات گزارنے کی جگہ مل جائے گی، کیونکہ ویسے بھی علی امین گنڈاپور کو معلوم ہے کہ کل تو اسلام آباد اور پنڈی میں ایس سی او کی سیکیورٹی کے لیے 5 اکتوبر سے 15 اکتوبر تک فوج تعینات ہو رہی ہے۔ پارٹی کارکنوں اور نااہل عمران احمد خان نیازی کو مطمئن کرنے کے لیے گنڈاپور آج رات باہر کھلے آسمان کے نیچے گزار کر کل اچھے بچوں کی طرح واپس چلے جائیں گے۔ تو فوج کی تعیناتی کا، اسلام آباد کی سیکیورٹی فوج کے سپرد کرنے کا نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، اور حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹک کے کہیں آس پاس رات گزاریں گے اور رات کو 12 بجے سے اسلام آباد کی سیکیورٹی جو ہے وہ فوج کے سپرد ہو جائے گی، اور پھر ان کے لیے اسلام آباد آنا ایسے ہی ہوگا کہ جیسے پچھلی مرتبہ راستے سے ہی واپس جانے کا اعلان کر دیا، تو یہاں پر بھی وہ واپس جانے کا اعلان کر دیں گے۔ دوسرے صحافی علی رضا شف صاحب یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے گنڈاپور کو فیس سیونگ دے دی ہے، گنڈاپور اپنے قافلے کے ہمراہ موٹر وے کے قریب رات گزاریں گے، ذرائع کے مطابق حکومت کی اجازت سے وہاں رکیں گے، ٹک ٹاک بنائیں گے اور پھر واپس چلے جائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے آرٹیکل 245 کے تحت کل سے باقاعدہ اسلام آباد فوج کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ رات 12 بجے سے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب ناظرین دونوں صحافیوں کی باتوں کو نکال دیں کہ یہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہہ رہے۔ آج صبح سے جب سے یہ احتجاج شروع ہوا ہے، جب سے پی ٹی آئی کے کارکنان آپ نے ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں، میں نے ابھی تک علی امین گنڈاپور صاحب جو اس احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں، پشاور سے انہوں نے یہ قیادت کرنی ہے اور ڈی چوک تک آنا ہے، میں نے ایک سنگل تصویر بھی نہیں دیکھی، میں نے کوئی چند سیکنڈ کی ویڈیو بھی علی امین گنڈاپور صاحب کی نہیں دیکھی کہ وہ پشاور سے روانہ ہوئے ہوں، کہ وہ صوابی سے روانہ ہوئے ہوں اس احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے ڈی چوک پر پہنچنے کے لیے۔ تو پتہ نہیں اب گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں، پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، کس جگہ پہ پہنچے ہیں، کوئی ناظرین خبر نہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ بہت سارے میڈیا کے میں گروپس میں ہوں، لیکن ایک بھی ویڈیو میں نے نہیں دیکھی۔ قافلہ میں نے دیکھا، لیکن اس قافلے میں بھی میں نے گنڈاپور صاحب کی ویڈیو نہیں دیکھی۔ تو مجھے کیوں ایسا گمان گزرتا ہے کہ گنڈاپور صاحب کو کہیں کسی جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، یا گنڈاپور صاحب خود کسی نامعلوم مقام پہ منتقل ہو گئے ہیں، یا پھر گنڈاپور صاحب کسی نامعلوم راستے سے، خفیہ راستے سے آ رہے ہیں، اچانک سے ڈی چوک پہ نمودار ہو جائیں گے۔ کچھ گنڈاپور صاحب کا پتہ نہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ایک صوبے سے وہ ایک بڑے احتجاج کی قیادت کرتے ہوئے ڈی چوک تک انہوں نے پہنچنا ہے، لیکن وہ اب تک ہیں کہاں پہ؟ صبح 8 سے لے کے اب 8 بج چکے ہیں، لیکن گنڈاپور صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے۔ تو آپ کو بھی کہیں نظر آئے تو ضرور بتائیے گا۔ یہ میں اب تک کی صورتحال بتا رہا ہوں، اور اب تک کی اگر ہم بات کریں پی ٹی آئی کے اسلام آباد ڈی چوک احتجاج کی، تو مکمل فلاپ شو ہے، مکمل ناکام شو ہے، کہیں پی ٹی آئی نظر نہیں آ رہی۔ بالکل جیسے راولپنڈی میں سکون ہے، پرامن رہا راولپنڈی، اسلام آباد اس سے زیادہ پرامن اور پرسکون ہے۔ راستوں کی بندش ہے، لیکن کوئی ہلچل ایسی نہیں جس پہ کہا جائے کہ دنگے ہو گئے، فساد ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو اپنے محسن نقوی نے کہا تھا کہ نہیں کرنے دیں گے، آئیں گے تو پھر خود شکوہ نہ کیجیے گا، تو اب تک تو ناظرین سکون ہے۔ جب رات کے 8 بجے تک کچھ نہیں ہے تو آگے بھی کچھ نہیں ہے۔ بہرحال ابھی جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کارکنان پیچھے منتشر ہوئے تھے، پولیس ان کے پیچھا کرتے ہوئے پولے کنینے تک گئی ہے، اور وہاں پہ اب جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ علی بیٹا ادھر سے آ جاؤ۔ اچھا، اگلی خبر ناظرین آپ کے ساتھ جو ہم نے شیئر کرنی ہے وہ ناظرین یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، انہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ملاقات کے لیے بلا لیا ہے۔ آپ آئیں اور کے پی کے کی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے، کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کے صورتحال کے حوالے سے جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں وہ ملاقات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ۔ اور جب ناظرین ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کی جو ہے، جو اسلام آباد کی انتظامیہ ہے، محسن نقوی وزیر داخلہ کی، ان کے ساتھ ملاقات جاری ہے، اور اب تک کی جو صورتحال بنی ہے، اب تک کے جو حالات ہیں، اس کے اوپر جو ہے وزیر داخلہ محسن نقوی کے جو ہے وہ بریفنگ دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین مصطفی کاظمی
جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے، دھمکیاں دینے، پتلا جلانے پہ، تو مصطفی کاظمی کو آج پیش کیا گیا مقامی عدالت میں اور ان کے 7 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، تو عدالت نے ان کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ اب ناظرین، جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے اس حوالے سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں کہ چلیں پنڈی میں تو کوئی ان کی قیادت نہیں پہنچی، پی ٹی آئی میں لوگ اپنے پی ٹی آئی کے پنڈی میں نظر نہیں آئے، لیکن اسلام آباد میں کہاں پہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ؟ سیکرٹری جنرل سابق عمر ایوب صاحب کہاں پہ ہیں؟ بیرسٹر گوہر صاحب کہاں پہ ہیں؟ شعیب شاہین صاحب کہاں پہ ہیں؟ مکمل پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے، مطلب کچھ کارکنان تو سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن پوری پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ آپ کو غائب نظر آئے گی، وہ منظر عام پہ نہیں ہے۔ اور ابھی جو خبر ناظرین سامنے آئی ہے اس میں یہی کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت احتجاج کے دوران منظر عام سے غائب، ڈی چوک پر صرف خواتین کارکنان کی گرفتاریاں ہوئیں، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے علاوہ کوئی رہنما گرفتار نہیں ہوا، اب تک پی ٹی آئی کے 40 کے قریب کارکنان گرفتار ہوئے ہیں، احتجاج کی قیادت کرنے والے ایم پی ایز بھی منظر عام سے غائب۔ اور اب خبر ناظرین یہ آ رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں حسن عبدال کے پاس ہیں، شیلنگ اور فائرنگ ہوئی ہے، کتنے زخمی ہوئے ہیں، یہ ایسی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ شاید حسن عبدال کے قریب جو ہے وہ گنڈا پور صاحب پہنچ چکے ہیں۔ تو میں نے ابھی تک ان کی ویڈیو پھر بھی نہیں دیکھی، مطلب یہ بھی ایک کسی جگہ پہ ٹکر ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ حسن عبدال کے قریب پہنچ چکے، لیکن ویڈیو ناظرین کسی گروپ میں کوئی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی گئی۔ میں پھر ایک اور گروپ دیکھ لیتا ہوں کہ شاید کسی گروپ میں کوئی ویڈیو آئی ہو۔ ایک اور گروپ بھی ہے، ایک اور خبر آگے شاید حسن ایوب صاحب نے دعویٰ کر دیا جی ٹاپ بریکنگ وزیر داخلہ کا نوٹیفیکیشن آج 12 بجے، اچھا وہی کیپٹل ٹیریٹری والا ہے۔ کوئی ناظرین تصویر یا ویڈیو نہیں ہے گنڈا پور صاحب کی، اگر آپ کے پاس ہو تو ضرور دکھائیے گا۔ تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اچھا 2 خبریں ناظرین، 2 خبریں ہیں جو کل صبح کے ویلاگ میں یا کل دوپہر کے ویلاگ میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ میں خبریں، ایک تو ناظرین ججز کی ملاقات کی خبر آئی، اس ملاقات کی وہ تو خبر ہوگی ججز کی، میرے پاس ایک اور خبر ہے ججز کی ملاقات کی، وہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری خبر ناظرین ہے جو کدھر چلی گئی، ایک ملاقات کی ہے اور ایک مطلب ججز کی ملاقات کی ہے، ایک اس سے ہٹ کے ایک اور ملاقات کی خبر ہے۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔